बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 74 से 82 तक करेंगे। 3 स्लाइडें हैं, स्लाइड नंबर 14, 15 और 16। तो इन स्लाइडों में जो आयात हम पढ़ेंगे उसके तदब्बर और तज़क्कुर के पॉइंट्स हैं वो इन्हीं स्लाइडों के साथ साथ देखते हुए जाएंगे हम, क्योंकि आज उसामा साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज अवेलेबल नहीं है, वरना तो हम एंड पे करते थे ना, तो हम हर स्लाइड के आखिर में कर लेंगे उसको। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये वाला सफ़ा सुन लें हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सॉरी, ये वाली आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम शुरू करते हैं। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम। तो इसमें पहले सुम्मा देख लेंगे कि ये सुम्मा कौन सा वाला आ रहा है। पीछे जो वाक़या गुजरा है वो एक गाय को ज़िबा करने वाला और फिर उसका एक हिस्सा जो है उस पर मारने वाला, जिसने कत्ल किया था या शहीद किया था उसका। तो उससे अगर हम देखें तो फिर ये उसके बाद की बात होती नहीं, उसके बाद ये हुआ ना, क्योंकि अब यहाँ पे बात आ रही है कि सुम्मा भी नहीं नई बात नहीं शुरू हो रही है ना। सुम्मा फिर उसके बाद, यानी कि सीक्वेंस में आ रहा है कि हाँ तसलसल आ रहा है। तो पहले ये हुआ था और अब उसके बाद फिर ये हुआ है, ठीक है। तो और फिर आगे भी देखना इस आयत में जो आ रहा है कि मिन बाद ज़ालिक। तो ज़ालिक क्या चीज़ है? मिन बाद किसके बाद, ठीक है ना। तो जो पीछे वाक़यात बयान हुए हैं उससे उससे ये लगता है कि लोगों पर उसका असर हुआ था और लोगों के दिल नरम पड़ गए थे, मगर कुछ अरसा गुजर जाने के बाद जो है ना फिर उनके दिल सख्त होते चले गए। और दिल सख्त होने का मतलब है कि उसमें मौजूद ख्वाहिशात का उससे निकलना मुश्किल हुआ और किसी नए जज्बे उमंग का उसमें दाखिल होना मुश्किल हुआ। ये इम्कान अगर हतमी तौर पर ख़त्म हो जाए तो इसको दिल पर मोहर लगना कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं दिल का सख्त होना उस पर मोहर लगने से पहले का मरहला है, ठीक। तो इसको सुम्मा वैसे तो हर्फ अत्फ़ी होगा, मगर हम इसको इस तरह समझेंगे कि ये सीक्वेंस में है कि उसके बाद ये हुआ। क़सत फ़ेल माज़ी मुअन्नस है, ठीक है जी, बिल्कुल। क़ुलूब जो आगे जमा मुकस्सर आ रहा है उसकी वजह से। तो इसका फ़ाइल जो है वो क़ुलूब हो गया फ़ेल का, और ख़ुद मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ इलैह क़ुलूबुकुम हो गया। मिन बादी, मिन हर्फ़ जर, बाद ना, और ये जार मजरूर हो गया और बाद जो है फिर मुज़ाफ़ भी है। बाद ज़ालिक को अगर हम देखेंगे तो ये फिर ज़ालिक जो है वो इसमें इशारा है और वो
مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا. فاہیہ، فا جو ہے وہ اس کو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تعلیلیہ بھی کہتے ہیں، مگر اس کو ہم استنافیہ ہی کر لیتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ پچھلے والے جملے پر عطف نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو استنافیہ کہیں گے. ہیا جو ہے یہ پھر نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو مبتدا ہو جائے گا. اور کل ہجارہ، تو ہاں یہ کا جو ہے یہ حرف و جر ہے، اور حرف و تشبیہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جار مجرور جو ہوگا اب یہاں پہ شبہ جملہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا، یہاں پہ آگے کچھ آ نہیں رہا. پھر آگے او جو ہے وہ حرف عطف ہے، تو وہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. تو اب اس میں اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور متعلق ہے معذوف خبر کے، یا قائم مقام خبر کہہ لیں، تو اس کو ہم شبہ جملہ خبر کہہ لیں گے. او اشد قسوہ، او جو ہے یہ حرف عطف ہو گیا. اشد اسم کی کون سی قسم ہے؟ یہ اسم تفضیل، ٹھیک ہے نا، ہاں اسم تفضیل ہے یہ. اب یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اشدو کو اگر ہم کہیں کہ یہ اسم جو ہے یہ معطوف ہو گیا اس خبر پر جس کا قائم مقام جو ہے یہ کل ہجارہ آیا ہوا تھا. یا پھر ایک اور ایکسپلینیشن جو اس کی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو یہاں سے نئی خبر بنائیں اور پھر اس کو کہیں کہ یہ مبتدا اس کا معذوف ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ معذوف ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ ہیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کو جو مبتدا ہے، جیسے پہلے ہیا آیا مبتدا، اور کل ہجارہ جو ہے ہم نے کہا خبر معذوف ہے جس کا قائم مقام یہ ہو گیا. تو اب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشدن، کیونکہ یہ ہے تو مرفوع. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ خبر تو اس طرح سے نہیں بنے گی، کیونکہ پچھلا والا جو تھا مبتدا، اس کے اوپر اگر ہم اس کو عطف نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشدو جو ہے یہ نئی خبر آ گئی، اس کا مبتدا معذوف ہے، اور وہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہیا ہو سکتا ہے. تو دونوں آپشن ہے اس کے اندر. بات دونوں سے ایک ہی طرح سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ دل جو ہے ان کے سخت ہو گئے، اس طرح کہ جیسے پتھر ہوں، یا اشد، ہاں اشد اس سے بھی زیادہ شدید تر کس چیز میں؟ قسوتن، سختی میں. ٹھیک ہے نا، تو جو پہلے بھی اگر ہم دیکھیں کل ہجارہ جس کو ہم نے کہا کہ یہ جار مجرور ہے محذوف خبر کے متعلق، تو وہ محذوف خبر بھی قسوتن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، قسوتن ہو سکتی ہے کیونکہ سختی کی بات ہے. تو اب یہ والا جو آگے قسوتن آ رہا ہے یہ منصوب ہے. تو اب یہ منصوب ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس جملے سے تو اور کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ جملے میں کوئی ایسا فعل بھی نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق ہے، اور جملہ فعلیہ بھی نہیں ہے جس میں مفعول وغیرہ ہو. تو اب یہ بنتی ہے تمییز، کہ سختی میں ابہام کو دور کر رہے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے، تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، کس چیز میں زیادہ؟ سختی میں. تو تمیز سب آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسوتن، جی بالکل. تو قسوتن جو ہے یہ پھر تمیز ہو گئی، اور یہ پھر تمیز ہمیں پتہ ہے کہ منصوب ہوتی ہے، تو اس لیے قسوتن کا اعراب بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب اگلا جملہ جو ہے اس کے بعد وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، و جو ہے اس کو ہم استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور
حال بھی بن سکتا ہے، یہ دونوں، ہاں دونوں آپشن ہو سکتی ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور استنافیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر انا جو ہے وہ کیا ہے، حرف توکید و نصب ہو گیا، اور من حرف جر ہے، الحجارہ تو یہ جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو جائے گا اب یہ، کیونکہ انا جو ہے وہ ہاں منصوب ہے تو اس کا اسم چاہیے ہمیں، تو اب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انا کی جو خبر معذوف ہے اس کے متعلق ہو جائے گا، اور اس کو ہم پھر مقدم کہیں گے، یعنی کہ شبہ جملہ خبر مقدم، یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر انا کا اسم ابھی آگے آتا ہے، لا ما، لام کون سا والا ہے یہ، لام توکید، ہاں نہیں یہ لام التوکید ہے، یہ تاکید والا، وہی جو ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے لام التوکید۔ ما اس کے ساتھ جو ہے وہ اسم موصول ہو جائے گا، تو اگر ما اسم موصول ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے صلہ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے، تو صلہ جو ہے اس کا یہ ہاں پورا جملہ بن جائے گا، یتفجر منہ جار مجرور متعلق اسی یتفجر کی ہو گیا، اور الانہار جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا، کیونکہ ہمیں مرفوع حالت میں یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ صلۃ الموصول بن گیا اس طریقے سے۔ اب یہ ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے جو ہے نا یہ انا کا اسم بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا، تو اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انا کا جو اسم ہے یہ منصوب ہوگا محلن، ٹھیک ہے نا۔ جی وہ سیم جملے میں اگر انا شروع میں آ جائے اور پھر ہاں اس کو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس جملے کے وہ اصل میں دو حصے بن رہے ہیں نا، ایک انا کی خبر کو ہم نے کہا کہ مقدم ہے، اور اس کو ہم نے کہا انا کا اسم جو ہے وہ یہ اس وجہ سے ہاں کہ جی بالکل ٹھیک ہے نا، تو یہ جو صلۃ الموصول ہے مطلب یہ اس کے ساتھ مل کر کے پھر یہ ہاں انا کا اسم بن گیا، تو خبر کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ معذوف ہے اور وہ اس کا قائم مقام جو ہے وہ مقدم تھا، تو اب یہ انا کا اسم کو ہم کہیں گے کہ یہ مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَإِن ہاں وَإِنَّ مِنْهَا اب اس کو اس واو کو ہم حرف عطف کہہ سکتے ہیں، تو انا پھر اگین حرف توکید نصب ہو گیا، منہا بالکل سیم ترکیب ہو جائے گی، جار مجرور متعلق معذوف خبر کے، اور وہ خبر و انا مقدم کہہ لیں گے ہم اس کو۔ لا ما میں اگین وہی ہاں لا جو ہے وہ لام التوکید ہو گیا، ما اسم موصول ہے، اور آگے اس کا صلہ جو ہے فعل مضارع ہمیں نظر آ رہا ہے یشق، ٹھیک ہے، تو یہ صلۃ الموصول بن گیا، ٹھیک، تو جب ہاں تو یہ اسی طریقے سے صلت یہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے کیا بنے گا، انا کا اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فا یخرج، تو اب یہ والا فا جو ہے یہ حرف عطف بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اگر ہم عطف کر لیں گے تو یہ یخرجو جو ہے یہ معطوف علی ہاں یہ جو پیچھے آ رہا ہے فعل مضارع اس کے اوپر ہم اس کو ہاں معطوف کہہ لیں گے، تو من ہو جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، اور الما جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا، اس لیے مرفوع ہے یہ یشق، ٹھیک ہے نا۔
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ. وہ اگین حرف و عطف ہے تو انا اسی طریقے سے حرف و توکید نصب ہو جائے گا. منہا جار مجرور اسی طریقے سے شبہ جملہ خبر مقدم ہو گیا. اور لا ما اگین لا تاکید اسم موصول جو ہے ما, ٹھیک ہے. یحبطو فعل مضارع ہے اور یہ صلۃ الموصول ہو گیا. من, جی بالکل, من خشیت جار مجرور ہو گیا اور خشیہ جو ہے وہ مضاف بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ ہو گیا. اب یہ جو ہے نا صلۃ الموصول اگر اس ما کا میں بناؤں تو یہ کہاں تک بنے گا؟ ما اسم موصول جو ہے نا یحبطو سے پہلے ما آ رہا ہے نا, تو یہ اس ما کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم موصول ہے اور اسم انا. تو اب جو ہے اگر میں کہوں کہ اس ما کا اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ صلہ آنا چاہیے نا. تو یہ یحبطو, ہاں یحبطو اس کا صلہ ہو گیا. اور اگر پورے جملے کو ہم کہیں گے تو من خشیت اللہ تک بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. پورا جملہ اس طرح سے بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ما واو استنافیہ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. مَاللَّهُ بِغَافِلٍ, ما یہ کون سا والا ہے اب اس کو دیکھنا پڑے گا. ما حرف و نفیین بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور بھی ہو سکتا ہے. نہیں, ما ہم نے جو پڑھا ہے مشابہ بلیسا والا, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے کہا تھا ما حجازیہ کہا جاتا ہے. یہ بات کی تھی نا ہم نے کہ ایک تمیمیہ ہے اور ایک حجازیہ ہے, کیونکہ ان کے یہاں مشابہ ایسا نہیں ہے. تو بنو تمیم والے جو ہے نا وہ اس کو ما نافیہ ہی کہتے تھے اور حجاز والے جو اس کو ما مشابہ ایسا کہتے ہیں. تو دونوں کیونکہ پاسبل ہے تو ہم دونوں ترکیب اس کی دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم ما کو کہیں گے مشابہ لیسا تو پھر اللہ لفظ جلالہ اسم و ما ہو جائے گا اور بھی غافلین جو ہے یہ جار مجرور بنے گا. مگر اب یہاں پہ جملہ اس طرح سے بن نہیں رہا ہے. تو اس کو اگر ہم کہہ دیں گے کہ با زائدہ ہے اور غافلین جو ہے وہ خبر بن گیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر لیسا کا جو اسم ہے اس کا اعراب کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے, ہاں, اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو یہ پھر معلن منصوب ہو جائے گا اور اس کو ہم کہیں گے اگر علامت کہنی ہے تو ہم اس کو کہیں گے فتح مقدرہ, ٹھیک. اور جو دوسری ایکسپلینیشن ہے اس کی, اب اس پہ آ جاتے ہیں. ما کو اگر ہم حرف و نفیین مانیں گے جو تمیمیہ والی ایکسپلینیشن میں, تو اس کو یہ والا ما جو ہے پھر غیر عاملہ ہو جاتا ہے. جب یہ غیر عاملہ ہو جائے گا یعنی کہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے, نہ اس نے نصب دینا ہے نہ رفع دینا ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ اللہ جو لفظ الجلالہ آ رہا ہے یہ مبتدا ہو گیا اور بھی غافلین جو ہے وہ, ہاں, یہ بھی با کو ہم زائدہ کہہ لیں گے اور غافلین جو ہے یہ خبر ہو جائے گی جو کہ پھر مرفوع ہوگی. اس طرح کہ ہم اس کو جو اعراب ہے اس کو کہیں گے ضمہ مقدرہ, کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے, ٹھیک. تو یہ جملہ جو ہے نا اپنے مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کر کے جو ہے نا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ان ما. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان اور ما مل کر کے بنتا ہے. ان حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے یہاں پہ جو الذی کے معنوں میں آئے گا. یہ جار مجرور ہو گیا متعلق کس کے, غافلین جو پیچھے آیا ہے, ٹھیک.
تعملون فعل مضارع صلۃ الموصول ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ آیت مکمل ہو گئی. ہم اس کا ترجمہ بامحاورہ والا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوئے تمہارے دل اس کے بعد. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس یہ پتھروں کی مانند ہے یا زیادہ ہے قسوتاً سختی میں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً پتھروں میں سے ہیں لَمَا، وہ جو پھوٹ بہتی ہیں جن سے نہریں. يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ. وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً ان میں سے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، وہ جو چٹخ اٹھتے ہیں، چٹخ جانا. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو رستا ہے ان سے یا جاری ہو جاتا ہے ان سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً ان میں ہیں لَمَا يَحْبِطُ، ہم نے حبیتا یحبطو پڑھا ہوا تھا نا، احبطو، ٹھیک ہے. تو گر پڑتے ہیں وہ کس چیز سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے روب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم لوگ کرتے ہو. تو یہ میں نے بات کر دی تھی کہ سما جو ہے وہ اس سیکوینس میں پھر آگے آ رہا ہے. تو اس مقام پر پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ پتھر گرنے کے متعدد اسباب ہوتے ہیں. یہاں پر ان تمام اسباب کا نہیں بلکہ صرف ایک سبب کا ذکر ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں خوف محسوس کرنے کے لیے جو اصل صلاحیت درکار ہے وہ عقل نہیں بلکہ حس ہے. عقل سے حس کو مدد ملتی ہے لیکن عقل کا ہونا شرط نہیں ہے. ایک انسان جب اندھا ہوتا ہے تو اس کی جس حس تیز ہو جاتی ہے. سانپ کی آنکھ نہیں ہوتی لیکن وہ حس سے اپنا کام چلا لیتا ہے. تمام جانور حالانکہ غیر عاقل مخلوق ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن حس ہونے کی وجہ سے وہ بھی خوف محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے نباتات و جمادات میں حس کی موجودگی اب سائنس سے ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ان کے خوف محسوس کرنے پر کلام کرنا کم علمی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہاں پہ پہلے کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ پتھر میں تو جان ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یہ ہوتا ہے، مگر اب کیونکہ اس وقت تک بات ہوئی ہے سائنس نے یہ چیز ڈسکور ہی نہیں کی تھی تو اب سائنس ڈسکور کرتی جا رہی ہے. اس طرح پودوں کو دیکھ لیں آپ، وہ سائنس اب آج بتا رہی ہے کہ نہیں جی ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں کہ جو بندہ ان کی کیئر کر رہا ہوتا ہے جب وہ پودے کے قریب جاتا ہے تو پودوں کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی اور بندہ جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سائنس نے اس کو میجر کرنا شروع کر دیا. تو اسی طرح کل کو سائنس ڈسکور کرے گی نہیں پتھروں میں بھی احساسات ہوتے ہیں تو وہ کہہ دے گی ہاں یہ ٹھیک ہے ابھی تک کیونکہ سائنس نے ڈسکور نہیں کیا تو اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی باتوں کا ذکر ہے جن کو پورے طور پر سمجھنا پرانے زمانے میں ممکن نہیں تھا. اس کی سب سے پہلی مثال سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین میں عالم کے لیے جمع کے صیغے کا استعمال ہے. اس کے بعد وقفے وقفے سے پورے قرآن مجید میں اس نوعیت کی باتیں ہیں. پتھروں کا خوف محسوس کرنا بھی ان میں سے ایک ہے. تو ابھی تک سائنس نے ڈسکور نہیں کیا. پرانے زمانوں میں جن لوگوں نے ایسی باتوں کو اپنے رب کی طرف سے حق تسلیم کیا تو اپنی قوت ایمانی کے بلبوتے پر کیا. جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب ہے اس عالم کا بھی جسے ہم جانتے ہیں اور ان تمام عالموں کا بھی جنہیں ہم نہیں جانتے اور جنہوں نے اعتراض کیے تو عقل پر غیر ضروری اعتماد اور لا علمی کی بنا پر کیے اور اب بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے ایک ایک کر کے اعتراضات دور ہو رہے ہیں اور قرآن کی بات درست ثابت ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو الحمدللہ یہ والی آیت مکمل ہو گئی. اگلی آیت اس صفحے کی ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ پھر اس کو ہم سن لیں. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون. صدق اللہ العظیم. افا تطمعون، جو ہے وہ
حمزہ الاستفہام ہو گیا، فا جو ہے وہ استنافیہ ہو جائے گا، تطمعون فعل مضارع ہے اور فاعل اس کا انتم، ٹھیک ہے۔ ان جو ہے وہ حرف کون سا والا ہے؟ مصدری، ٹھیک ہے نا، اور ہاں حرف نصب بھی ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو یؤمنو آ رہا ہے یہ فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے، اور یؤمنون تھا، نون اس کا حذف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ جمع تھا تو اس کا جو ہاں وہ جو فاعل ہے مرفوع وہ واو الجماع، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان حرف اور اپنے فعل مضارع کے ساتھ مل کے جب یہ مصدری معنی دے گا تو پھر اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مصدر معول بن جائے گا یہ، اور یہ مصدر معول جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ فی ایمانہم لکم، ہم اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لکم جار مجرور ہے، متعلق اسی فعل کے ہو جائے گا، اور قد کانا، تو یہ والا جو واو ہے یہ ہم اس کو حالیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ قد حرف تحقیق ہو گیا، کانا فعل ماضی ناقص، اور کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اسم جو ہے وہ بنے گا فریقن، ٹھیک ہے نا، ہاں کانا کا اسم ہو گیا۔ منہم جار مجرور ہے، تو اس جار مجرور کو ہم متعلق کہہ سکتے ہیں کہ یہ محفوظ معذوف صفت ہے فریق کی، اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور محذوف خبر ہے کانا کی، اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم اس کو یہ کہیں گے تو پھر جو آگے جملہ پورا آ رہا ہے نا، یسمعون کلام اللہ، یہ ایک جملہ ہے۔ اگر تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ متعلق اس کے ہو گیا معذوف صفت جو اسم و کانا تھا فریق، اس کے متعلق اگر ہم کہیں گے تو پھر یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن جائے گا، یسمعون کلام اللہ، خبر و کانا ہم اس جملے کو پورے کہتے ہیں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ معذوف ہے تو پھر یہ صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، جملہ جو ہے اس کا۔ تو یہ جو جملہ ہے اس میں یسمعون سے جو شروع ہو رہا ہے تو یہ فعل مضارع ہے، اور حالت اس کی مرفوع ہے۔ کلام اللہ، کلام مفعول بھی ہو گیا اس لیے منصوب ہے، اور مضاف بھی ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے اللہ لفظ الجلالہ ہو گیا۔ ثم حرف عطف ہو جائے گا، یحرفونہ، یحرفونہ فعل مضارع مرفوع، اور ہا جو اس کے اندر ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ مفعول بھی، ٹھیک ہو گیا۔ من حرف جر ہو گیا، اور من بعدی جو ہے اس میں بعد جو ہے یہ ہے کیا؟ ظرف ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور چونکہ مضاف آ رہا ہے تو اس لیے پھر من بعدی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور بعدی ما، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ ما جو ہے وہ حرف ہے کون سا والا؟ مصدری، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ما جو ہے ما قلو، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ حرف، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو، اگر دونوں آپشن ہو سکتی ہیں، اگر ہم اس کو مصدری کہیں گے تو پھر یہ مصدر معول بنے گا جو آگے فعل ماضی آ رہا ہے، اور وہ ہو جائے گا من بعد عقلہم ایاہ، یہ بات بنے گی۔ اور اگر ہم اس کو موصول کہیں تو پھر یہ اس کے آگے پھر صلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، عقلوہ، یہ اس کے متعلق ہو جاتا ہے پھر جو کلام اللہ کی بات ہو رہی ہے۔
تو اقلو جو ہے وہ فعل ماضی ہو گیا، اور ہا جو اس کے ساتھ ضمیر ہے وہ مفعول بھی بن گئی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے، واو کون سا والا ہوگا یہ؟ ہاں، واو حالیہ ہو جائے گا، ہم مبتدا ہو گیا، اور یعلمون اس کی خبر ہو گئی۔ تو یہ آج بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ محاورہ دیکھ لیتے ہیں ہم، پھر آگے چلتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا، تو کیا تم لوگ آرزو کرتے ہو کہ وہ لوگ مان لیں، لکم تمہاری بات، و اب اس کا دیکھیں ترجمہ کیا، دراں حال یہ کہ، تو اس لیے ہم نے اس کو واو حالیہ کہا تھا۔ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ایک ایسا فریق ہے ان میں جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ جھکاتے ہیں، بدلتے ہیں اس کو، تحریف کرنا، چینج کر دینا، من بعدی اس کے بعد، ما عقلوہ کہ جو انہوں نے سمجھا اس کو، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی۔ اس صفحے کے جو تدبر اور تذکر کے پوائنٹس ہیں پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے یہ ان دو آیات میں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں، اگر کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچ کر وہ کوئی عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا، تو یہ اس کی اپنی بھول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں کے جاننے والے ہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جس طرح یہودیوں نے کتاب الہی کی تحریف کی، اس طرح جو لوگ کتاب اللہ یا سنت میں اپنے مذہب کی خاطر تبدیلی کرتے ہیں، وہ بھی ان یہودیوں کی طرح ہیں جو سخت ترین گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہ والی بات ہماری سمجھنے والی ہے کہ آج بھی لوگ ہیں جو آیات سے قرآن کو تبدیل کر دیتے ہیں، ٹیکسٹ تو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے، مگر مانوی، جس کو کہا تھا مانوی تحریف کرنا، تو مانوی تحریف کی آئے دن لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جی الفاظ تو یہ ہے مگر اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے وغیرہ کر کے اپنا مطلب گھسا دیتے ہیں بیچ میں۔ تو اس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ اس کے پوائنٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 76۔ تو اس کو بھی پہلے اس صفحے کو سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس میں سے پہلی آیت کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، کیا ہوگا اب؟ استنافیہ، اذا ظرف ہو گیا، ظرف زمان، اور یہ ظرفیہ ہم اس کو شرطیہ کہتے ہیں۔ لقو فعل ماضی ہو گیا، فاعل اس کا ضمیر
نہیں جمع ہے نا یہ، تو ہم ہوگا الذین اسم موصول اور یہ مفعول بھی بن جائے گا اس کا، ٹھیک ہے نا، الذین جو ہے آمنو فعل ماضی ہے اور الذین اسم موصول تھا تو یہ اس کا صلۃ الموصول بن جائے گا، قالو فعل ماضی اور یہ جو کیونکہ اذا ہم نے کہا تھا شرطیہ ہے تو یہ فعل الشرط بنے گا، جو پورا جملہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے غیر جازم ہے، تو اس لیے ہم اس کو مجزوم نہیں کہہ رہے ہیں۔ آمنا فعل ماضی اور یہ ہاں مقول القول بن جائے گا، مفعول بھی بن جائے گا، اور اسی لیے پھر ہم اس کو کہیں گے کہ محلن منصوب ہوگا، ٹھیک ہے چلیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، وَإِذَا اگین وہی واو حرف عطف ہو گیا، اذا ظرف زمان اور وہی شرط کے معنوں میں، خلا فعل ماضی ہے، بعضهم ٹھیک ہے نا، یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، الی حرف جر ہے تو الی بعدن جو ہے یہ جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا، فعل خلا کے، ٹھیک ہے۔ قالو یہ اب جواب شرط غیر جازم ہوگا، اتحدثون آ جو ہے یہ حمزہ حرف و استفہام ہو گیا، اور تحدثون فعل مضارع ہے، تو یہ پھر جو فاعل کے ساتھ اپنے مل کے جملہ جو ہے یہ مقول القول بن گیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم ہے مفعول بھی ہو جائے گا اس کے آگے، ٹھیک، اتحدثون ہم میں بیما جار مجرور ہو گیا متعلق اسی فعل اتحدثون ہم میں جو ہے، فتح اللہ بیما فتح اللہ، فتح فعل ماضی ہو گیا، اللہ فاعل ہے مرفوع ہے، علیکم جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا، اسی فعل فتح کے، لیحاجوکم اس کو ہم لام میں کئی کہہ دیں گے تاکہ کے معنوں میں جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لام کئی جو ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیحاجوکم یحاجو فعل مضارع ہے، اور یہ پھر کیونکہ ان چھپا ہوا ہے جو کہ حرف مصدری ان ہوتا ہے اور نصب ہوتا ہے، تو اب یہ مصدر موبل بنے گا جو کہ محلن منصوب ہوگا، اور مفعول یہ جو اس میں ہے کیا کہتے ہیں کم جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مفعول بھی ہو جائے گا، پھر جو بھی آ رہا ہے یہ با حرف و جر ہو گیا، اور آ جو ہے اس میں ضمیر، تو یہ جار مجرور متعلق کس کے بن جائے گا، ہاں جی یحاجوکم متعلق، اندہ ظرف ہے منصوب اور مضاف ہے، تو اندہ ربی کم، اور ربی جو ہے مضاف الیہ ہے، پھر خود بھی مضاف ہے تو کم جو ہے مضاف الیہ ہو گیا۔ افا لا تعقلون آ جو ہے وہ حمزہ اگین حرف و استفہام ہو جائے گا، فا کو ہم حرفات بھی کہہ سکتے ہیں، استناف بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں آپشن ہیں، لا جو ہے وہ حرف و نفین ہو گیا، اور تعقلون فعل مضارع مرفوع، تو یہ جملہ جو ہے یہ فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر کے ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ استنافیہ ہے یہ۔ تو یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری الحمدللہ، اس کا بھی ہم ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ لوگ ملتے ہیں
ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب تنہائی میں ملتے ہیں ان کے بعض سے، قالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثون کیا تم لوگ بیان کرتے ہو ان سے، بیما اس کو جو فتح اللہ علیکم کھولا اللہ نے تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ لوگ بحث کریں تم سے، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون تو کیا تم لوگ عقل نہیں کرتے۔ اگلی آیت بھی چھوٹی سی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ و اور لا تین حرف بن گئے، تو تو حمزہ ہاں حرف استفہام ہو گیا، واو کو ہم استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں آپشن ہے۔ استنافیہ کہہ لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا کہ یہاں سے ہم کہیں گے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، لا یعلمون میں یعلمون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور انا جو ہے وہ ہاں مشبہ بالفعل میں سے ہو گیا، تو ہاں حرف توکید و نصب ہو گیا، اللہ لفظ جلالہ ہے، اسم انا ہو گیا، اور اس لیے پھر منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں علامت اس کی۔ اب آگے جو ہے پھر یہ انا کی خبر بن جائے گی، یعلم ما یسرون فعل مضارع جو اس کی معلن مرفوع ہوگا کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے، ما اسم موصول ہے اور مفعول بھی ہے اس فعل یعلمو کا، یسرون فعل مضارع، اور یہ صلۃ الموصول بن جائے گا، اس ما کا صلہ، وا کو اگین ہم حرف عطف کہہ لیں گے، ما پھر اسم موصول ہے، اور یعلنون جو ہے یہ بھی فعل مضارع صلۃ الموصول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہ چھوٹی سی آیت تھی، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں۔ تو کیا وہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو جو وہ آشکار کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا یہاں پہ نصف پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ جو پہلا پارہ ہم نے شروع کیا تھا ترکیب کے لیے، آج الحمدللہ اس آیت پہ آ کے نصف ہو گیا ہے۔ تو آئیے اس کی بھی ترکیب پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ واو کو ہم استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ پچھلے جملے کے اوپر پورے اگر ہم کہیں کہ یہ عطف ہو رہا ہے۔ منہم جار مجرور ہو جائے گا متعلق معذوف خبر کے، تو شبہ جملہ خبر مقدم کہہ دیں گے ہم اس کو۔ امیون جو ہے پھر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ لا یعلمون لا حرف و نفین ہو گیا، یعلمون فعل مضارع ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاں صفت ہو سکتی ہے، مگر کس کی صفت ہوگی؟ امیون جو تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی خبر اس کی صفت ہو گئی۔ الکتاب جو ہے یہ پھر مفعول بھی بن جائے گا، اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ۔ الا حرف استثناء ہو گیا، اور امانی جو ہے یہ اس کو ہم مستثنیٰ کہہ لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں الا امانی، ٹھیک ہے، مستثنیٰ ہو گیا۔ یہ وہ ہے نا
یہ جمع آ رہی ہے نا امنیتن کی، ٹھیک ہے، ان کی خواہشیں، اس کی واحد امنیتن پڑھا تھا نا ہم نے، تو امانی جو ہے وہ جمع ہو جائے گی اس کی۔ آگے چلا گیا وَإِنْ ہم الا یظنون، واو عاطفہ ہو جائے گا۔ ان ہم نے کہا تھا کہ یہ والا کون سا والا ہوتا ہے، حرف، ہاں نافیہ، تو حرف نفین ہو جائے گا، اور ہم جو ہے یہ پھر اس کو ہم کہیں گے مبتدا، اور یظنون جو ہے یہ فعل مضارع خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ حرف و استثناء ہے، جی یظنون تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے خبر بنایا ہے نا، تو خبر جو ہے وہ تو مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات جو اللہ ہے اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ یہ حسر کے لیے بھی آ جاتا ہے، ہاں، تو اس لیے اس کو استثناء، ہاں استثناء ہم نہیں کہیں گے، اس کو ہم حسر کے لیے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادروائز پھر واقعی مستثنیٰ کا مسئلہ ہو جائے گا نا، اس میں تو حسر کے لیے کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک جگہ اور ابھی آئے گا میرا خیال ہے، میں نے دیکھا تھا، ہم لا یظنون۔ چلیے یہ آیت ہو گئی 78، اس صفحے کی آخری آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، سن لیں اس کو ایک دفعہ پھر۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ فا ویلن، فا جو ہے وہ استنافیہ ہو گیا، ویلن کو پھر مبتدا بنا لیں گے، آسان ہے، اور للذین جار مجرور شبہ جملہ خبر بن جائے گا، جس کو ہم کہیں گے معذوف ہے، جس کی خبر اس کے متعلق ہو گیا، اور الذین چونکہ اسم موصول ہے تو پھر یہ اس کا صلہ بن جائے گا، ہاں یکتبون، یہ پورا جملہ جو ہے یکتبون الکتابہ بِأَیْدِیہم، الکتاب مفعول بھی ہے، ہاں یکتبون فعل مضارع تھا تو صلۃ الموصول ہم اس کو کہہ لیں گے، بِأَیْدِیہم جار مجرور ہو گیا، با حرف و جر ہے، ایدی اسم مجرور ہو جائے گا یہاں پہ، اور جار مجرور متعلق کس کی ہو جائے گا، فعل یکتبون کی، اور ایدی خود مضاف ہے تو یہ پھر ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ ثم کو ہم حرفات بھی کہہ سکتے ہیں، یقولون فعل مضارع، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو عطف کہیں گے تو پھر یہ جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول بن جائے گا، کیوں، اس لیے کہ یہ یکتبون کے اوپر عطف ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، معطوف علی جملہ، ہاں یکتبون، تو اس طرح سے پھر یہ بھی صلۃ الموصول بن جائے گا، ہاں الذین جو اسم موصول پیچھے آیا تھا، یقولون ھذا، اچھا اب یہ وہ بن جائے گا مقول القول، بن جائے گا ھذا من عند اللہ، تو ھذا جو ہے اس کے اندر اسم اشارہ ہے، مبتدا بن گیا، من ان کی جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا، متعلق معذوف خبر کے جو
مبتدا حاضہ کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے، اور اند جو ہے خود بھی مضاف ہے، تو اند اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ لیشترو، یہ لام کون سا والا ہوگا؟ جس کو ہم کہیں گے حرف تعلیل و جر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ تاکے والا ہے نا، تو اس میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ ان مضمرہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ان، کیونکہ حرف مصدری ہے تو پھر یہ مصدر مول بن جائے گا، جو فعل ہے اس کے ساتھ مل کر کے ہاں، اور یہ جو جار مجرور ہے متعلق کس کے بن جائے گا؟ فعل یقولون کے متعلق، جو مطلب مصدر موول بن کر کے اس کا جو ان سے یہ بنے گا نا، اشترا یشتری والا جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اشتراء بنے گا نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ ان کا خریدنا، مطلب ہم اس طرح سے اس کو کر دیں نا، ان کا خریدنا یا ان کا خرید و فروخت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ مصدر موول جو ہے یہ اس کا بن جائے گا متعلق یقولون سے۔ بھی جو ہے یہ جو لام ہے، اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں نا، کہ تاکے والا، ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ بھی جو ہے با حرف و جر ہو گیا، اور یہ ضمیر کے ساتھ مل کے جار مجرور متعلق بن جائے گا فعل کے، یہ یشترو پیچھے آیا فعل اس کے متعلق ہو جائے گا یشترو، ٹھیک ہے؟ بھی ثمنن مفعول بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، منصوب ہے، اور قلیلاً کیا ہوگا پھر؟ اس کی صفت بن جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، نعت منوط کہہ لیں یا صفت موصوف کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ فویل، فا جو ہے وہ پھر عاطفہ ہو جائے گا، ویل مبتدا ہے، لہم جار مجرور، شبہ جملہ خبر بن جائے گا، من جو ہے وہ حرف و جر، ما اسم موصول ہے، اور یہ پھر جار مجرور متعلق بن جائے گا ویلن جو پیچھے آیا اس کے، کتابت ایدیہم، کتابت جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، ہاں، تا جو ہے اس میں یہ تانیث ہے مؤنث والی، ایدی پھر اس کا فاعل بن جائے گا، ایدی ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو ما کتبت ایدیہم، اور کتبت مؤنث کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ ایدی جمع مکسر ہے اس لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ایدیہم میں ایدی جو ہے مضاف ہے، تو جو ہم ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، ویل، تو واو ہاں عطفہ ہو گیا، یہ بھی ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، اور پھر یہ مبتدا بن جائے گا، جیسے پہلا والا ویلن مبتدا تھا اسی طریقے سے یہ مبتدا بن جائے گا، لہم مما، اس کی ترکیب پوری ہوئی ہو جائے گی، صرف ہاں یکسبون جو ہے نا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، اور یہ پھر اس کا ما کا صلۃ الموصول بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ترکیب آسان تھی اس کی، الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا بھی ہم ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس صفحے کی جو تدبر و تذکر کے پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پچھلی آیت کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا تھا، رہ گیا تھا، وہ دونوں کا بھی ایک ساتھ کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے؟ اس کا تو کر لیا تھا نا ہم نے، اولا یعلمون، ہاں یہ کر لیا تھا، 77 تک کر لیا تھا، 78 کا ترجمہ رہ گیا تھا، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں ہیں ان پڑھ لوگ، لا یعلمون الکتابہ، جن کو علم نہیں کتاب کا، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْ هُمْ، اور نہیں یہ لوگ ہیں، الا سوائے
یظنون اس کے کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو لفظ امیون جو ہے ان پڑھ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت حصول علم میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ دیہاتوں میں آپ کو آج ہی بہت سے ان پڑھ عالم مل جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مشاہدے اور غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو علم حاصل کیا وہ بہتوں سے بہتر ہے۔ دوسری طرف دنیا میں پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو فکس ڈپازٹ کرا دیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پڑھا لکھا ہونا اور عالم ہونا یا ان پڑھ ہونا اور جاہل ہونا لازم و ملزوم نہیں، اور یہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بہت سارے پڑھے لکھے جاہل بھی مل جائیں گے اور ان پڑھ عالم بھی مل جائیں گے۔ اگر کوئی ان پڑھ ہونے کے باوجود عالم ہے تو یہ بڑے کریڈٹ کی بات ہے کہ اس نے تعلیم کے بغیر جو ہے صرف اپنے مشاہدے سے علم حاصل کیا ہے، جو بروجہ تعلیم کے بغیر۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں ریسرچ کہتے ہیں، یعنی حواس خمسہ سے معلومات حاصل کر کے ان پر غور و فکر کرنا اور نتائج اخذ کرنا۔ لیکن یہ علم کائنات کے ان حقائق تک محدود ہوتا ہے جو ہمارے حواس خمسہ کے دائرے کے اندر ہیں، جبکہ اس کائنات کے بے شمار حقائق حواس خمسہ کے دائرے کے باہر ہیں۔ انسان ان کا علم ریسرچ کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو انسان کے لیے دوسرا ذریعہ علم بنایا، پھر اس کا فائنل ایڈیشن انسان کو دے کر اس کی حفاظت کو خود اپنے ذمے لیا تاکہ حواس خمسہ سے حاصل کردہ علم کو انسان وحی کے علم کے ذریعے مکمل کرے، پھر ریسرچ کر کے صحیح نتائج تک رسائی حاصل کرے۔ صرف علم وحی کی بنیاد پر یا صرف حواس کے علم کی بنیاد پر، یعنی نامکمل علم کی بنیاد پر جو بھی ریسرچ ہوگی اس کے نتائج کے درست ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنتی کے چند تھیوری اور نظریات کے علاوہ تقریباً ہر تھیوری اور نظریہ کچھ عرصے بعد یا تو غلط ثابت ہوتا ہے یا اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا صورتحال اور اس نوعیت کے جن مسائل کا آج انسانیت کو سامنا ہے اس کی بنیادی وجہ کی نشاندہی آیت زیر مطالعہ میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ علم الکتاب یعنی علم وحی کو نظر انداز کرنے والا شخص ابھی تک ان پڑھ ہے، خواہ اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہو۔ ایسا شخص بے بنیاد خواہشات اور آرزوؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص ظن یعنی گمان کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ظن کی وضاحت بھی یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ علم وحی کے ساتھ جو اس کے علم پر غور و فکر کر کے جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں لغوی اعتبار سے وہ بھی ظن ہے، لیکن اس میں یقین کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی فری میں یہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا وہاں پہ کہ ظن دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک گمان کے معنوں میں ہوتا ہے اور ایک یقین کے معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ والی بات ہو رہی ہے۔ انسانیت کا المیہ یہ کہ زیادہ تر ریسرچ علم وحی کو نظر انداز کر کے ہوتی ہے۔ ہمارے ریسرچ اسکالرس کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ سنی جو حکایت ہستی درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آج پوری انسانیت مسلم اور غیر مسلم سمیت سب ظن اور امانی میں گرفتار ہے، خواہشات۔ تو وہ وہی بات ہوتی ہے کہ پھر گمان کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں، اس کی جو کنکلوژن دے رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ریسرچ میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل خاص طور سے جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی آ رہا ہوتا ہے، وی لاگ جو کر رہے ہیں آج کل کافی سارے لوگ، تو وہ ایک چیز کو گمان کرتے ہیں اور خبر بنا کر کے پیش بھی کر دیتے ہیں، اور پھر جب ادھر ادھر سے پکڑ ہوتی ہے ان کی پوچھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کچھ لوگ تو سوری کر لیتے ہیں، کچھ لوگ پھر بھی نہیں کرتے وہ ان کی ویڈیو جو ہے وی لاگ کر لیا انہوں نے، وہ اسی جگہ پڑی ہوگی، معذرت بھی کر لیں گے تو بھئی اس ویڈیو کو جس میں آپ نے کوئی گمان پہ اپنے بات کی تھی اس کو ڈیلیٹ بھی کریں نا وہاں سے، وہ اسی جگہ ہے، اور تو پھر اب اس کو لوگ وہاں سے پک کر کے اور اس خبر کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو پھر جب سوشل میڈیا پر خبر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جا کے اس کو دیکھ لو، جس نے یہ خبر دی تھی اس نے خود مان لیا ہے کہ یہ خبر جو ہے نا میں نے بغیر تحقیق کے دے دی تھی اور غلط ہے، تو اب آپ کیوں اس کو پھیلا رہے ہیں؟ مگر وہ پھیلتی جاتی ہے پھر، کیونکہ لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، وہ امانی والی بات جو ہے نا وہ یہ والی بات ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت کا بھی ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا تھا۔ اب یہ جو 79 آیت ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ
یکتبون الکتاب، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ حاصل کریں اس کے عوض کچھ تھوڑی سی قیمت۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ تو تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ تو گزشتہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو علم کو نظر انداز کرتے ہیں، اس آیت میں علم وحی کے حامل افراد میں سے ایک مخصوص گروہ کا ذکر ہے۔ یہ کردار آج بھی پایا جاتا ہے، اور علم وحی کے حامل لوگوں کی اکثریت کا رویہ یہ ہے کہ یہ لوگ ریسرچ کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا ہی ریفرنس ہے کہ ہم کو کافی ہے وہ ہم نے پایا جس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ سورہ مائدہ کی 104 نمبر آیت ہے۔ تو 1100 سال پہلے کا مرتب کردہ درس نظامی کا سلیبس آج تک سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل فیکٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس سسٹم سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ایک خاص دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اب خیر کچھ اویئرنس آ رہی ہے، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی مطلب جو اس سلیبس سے باہر کی چیزیں پڑھائی جائیں، اور اس سلیبس سے باہر کی چیزیں پڑھ کے اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں جن اسکولوں مدرسوں میں اس طرح سے تجربہ کیا گیا ہے، تو دے آر پرفارمنگ مچ بیٹر۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کچھ مدارس ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ او اور اے لیول بھی کروایا ہے، اور وہ بچے جو ہے نا اس وقت بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیا۔ اس صفحے کی جو آیات ہیں ان کے تدبر و تذکر کے پوائنٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ہماری مکمل ہو جائے گی الحمدللہ۔ پہلی چیز جو ہے، یہودیوں کے علماء اپنی ذاتی خواہشات کی خاطر تعویلیں کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، جس طرح ہمارے بعض مسلمان بھائی احادیث صحیحہ کی تعویل کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے امور سے اجتناب کرنا چاہیے اور خواہ مخواہ کی تعویلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے۔ یہودیوں کا ایک طبقہ جاہل تھا جنہیں کتاب اللہ کا علم ہی نہیں تھا، اور وہ محض جھوٹی آرزویں لگائے ہوئے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ہمیں بھی ایسی جھوٹی آرزوؤں اور خام خیالی سے بچنا چاہیے اور کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم بغیر علم کے لوگوں کو غلط فتوے دیں گے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیاوی مفاد کی خاطر بدلیں گے تو ہمارے لیے بھی جہنم کی وعید ہے۔ تو یہ والی جو بات ہے کہ یہودیوں میں بھی ایک طبقہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، ہمارے یہاں بھی اس گمان میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں تو فلاں نے بخشوا دینا ہے، ہم اس کے سلسلے سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو بس اب ہماری تو جنت پکی ہے، اس دنیا میں جو مرضی ہے ہم کرتے رہیں، وہ فلاں کا ہاتھ پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نہیں پتا کہ جس کا نام لے رہے ہیں وہ خود جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لوگ اس طرح کے گمان میں آج بھی آپ کو ملیں گے، اور پہلے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے۔ جس کے پاس ہدایت کی کتاب قرآن ہے اس کو چاہیے کہ قرآن پر بھروسہ کرے۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کے مقابلے میں پھر ہم اپنے گمان پہ چلیں، اور آخرت والے دن ایک زبردست شدید شوق لگے گا پھر وہاں پہ کہ ہم ساری زندگی اسی امید میں رہے کہ جی ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ نہیں، جنت میں جانے کے لیے داخلے کے لیے کیا چیز تھی؟ اعمال تھے، اور عقائد جو قرآن میں بتایا گیا اس کے مطابق ہونی چاہیے تھی، دونوں چیزیں، عقائد بھی اور اعمال بھی۔ اگر نہیں ہے تو پھر آخرت میں نجات مشکل ہے۔ تو یہ اس کے تدبر و تذکر کے پوائنٹس یہ ہم دیکھ لی الحمدللہ۔ 2 سلائیڈیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، ایک سلائیڈ اور رہتی ہے۔ اب چوائس آپ لوگوں کی ہے، ہم بریک کر لیں، اس کے بعد یہ والی سلائیڈ کریں کہ یہ والی سلائیڈ بھی کر کے ایک ہی دفعہ بریک کریں اور عشاء کی نماز پڑھیں؟ آپ لوگوں کی چوائس ہے، بتا دیں۔ بریک بریک کر لیں، آپ لوگوں کی چوائس ہے، میرے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ بتائیں، ایک ہی دفعہ کر لیں، باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیں۔ ہاں یہ سلائیڈ بھی ویسے چھوٹی سی ہے، پوری نہیں ہے، بس یہ 3 آیتیں، اور اس کی ترکیب بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، زیادہ تر تو آپ لوگ خود ہی کر لیں گے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو اس
صفحے کو بھی ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. وقالوا لن تمسنا النار. تو واو کو اگر ہم عاطفہ مان لیں تو پھر یہ پچھلی آیت میں جو جملہ تھا یکتبون الکتاب اس کے اوپر یہ معطوف ہو جائے گا. اور قالو جو ہے فعل ماضی ہے. ہاں، اور چونکہ ہم یکتبون الکتاب کی طرف اس کو معطوف مان رہے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے صلۃ الموصول بھی بن جائے گا. لن جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف نفی و نصب اور ایک اور کیا چیز ہے وہ استقبال. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ حرف استقبال کیا ہے کہ یہ مستقبل میں لے جاتا ہے. جی جزاکم اللہ. تو اس لیے ہم اس کو حرف استقبال بھی کہتے ہیں. یہ جو فعل مضارع ہے اس کے معنی کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو تمسا جو ہے مسا یمسو ہم فعل پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع منصوب ہو گیا یہ، اور نا جو ضمیر ہے یہ اس کا مفعول بھی بن گیا. النار یہ فاعل ہے مرفوع ہے، یہ مقبول القول بن جائے گا. تو اس طریقے سے پھر یہ معلن منصوب ہو جائے گا، مفعول بھی بن جائے گا. اللہ جو ہے اب یہ وہی آ گیا، دیکھیں حرف و استثناء ہے مگر یہاں پر پھر اس لیے آ رہا ہے یہ ہاں کیونکہ اس کا مستثنیٰ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں نظر آ رہا ہے. ایام معدودہ جو ہے یہ ایام ظرف ہو گیا زمان، اور یہ منصوب ہوگا. جو معدودہ ہے یہ اس کی صفت بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو معدودہ ہے اور معدودات ہے اس کے بارے میں بھی ایک پوائنٹ ہے، ابھی وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ جو ایامن جو ہے غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ مکسر ہے، اس لیے صرف واحد مؤنث آئی ہے. لیکن قرآن مجید میں 3 مقامات پر جمع مؤنث معدودات بھی آئی ہے. یہ چیز سمجھ لیں کہ دونوں آپشن ہیں اس کے اندر نا، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. ٹھیک چلیں، تو یہ صفت ہو گئی اور یہ پھر مؤنث ہے. قل فعل امر ہو گیا، اور فاعل اس کا جو ہے وہ انتا ضمیر ہے. ہاں اتخذ تم، یہ اس کے اندر آ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں حمزۃ الاستفہام ہے. اور پھر نہیں، یہ اتخذا یتخذو سے ہے نا. ہاں تو یہ چونکہ یہ 2 حمزہ مل گئے تھے اس وجہ سے اتخذتم ہو گیا ہے. دراصل تھا کیا یہ اتخذتم، اتخذا ہے نا، تو حمزہ وہ آ گیا استفہام والا، اور پھر اتخذتم کیونکہ باب افتعال سے ہے. تو یہ اس کا جو باب افتعال میں جو حمزہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، تو جب پہلے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو پھر یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ اتخذتم جو ہے لکھنے میں بھی گر گیا ہے. اصولاً لکھنے میں نہیں گرنا چاہیے اس کو، مگر چونکہ وہ پڑھنے میں کنفیوژن ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر کیونکہ پڑھنا ملا کے تو اس لیے پھر لکھا بھی نہیں گیا ہے اس کو. اور یہ پھر اب جو ہے وہ فعل ماضی جملہ جو ہے یہ مقول القول بن گیا. قل کے بعد
اتخذتم، ٹھیک ہے. عند اللہ، عندہ ظرف ہے، آسان ہو گیا. اور جی نہیں ظرف ہے نا یہ، تو مضاف مضاف الیہ بنا نا، مفعول فیہ ہی ہوتا ہے نا، اس لیے منصوب ہے یہ عندہ. اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ. عہدن مفعول بھی ہو گیا، منصوب ہے. فا لن یخلفہ، تو لن جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے حرف و نفی و نصب و استقبال، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کے ساتھ یخلفہ جو ہے یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں اخلفہ یخلفو سے یخلفہ بن گیا نا، ٹھیک ہے. تو یہ باب فعال سے اللہ جو ہے یہ پھر اس کا فاعل ہو گیا، مرفوع ہے. اور عہد ہو جو ہے یہ عہدہ مفعول بہی ہو گیا، مضاف ہے. اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گئی. حرف عطف ہو گیا. تقولون فعل مضارع، اور پھر یہ اگر ہم اس کو کو حرف عطف کہیں گے تو پھر یہ معطوفہ علی جملہ اتخذتم سے ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے. اور محلن پھر منصوب ہو جائے گا، کیونکہ وہ محلن منصوب تھا. کیوں منصوب تھا؟ مقول القول ہونے کی وجہ سے وہ مقول بھی بن گیا تھا. علی اللہ جار مجرور ہو گیا متعلق فعل کے. تقولون ما جو ہے وہ اسم موصول ہے اور مفعول بھی بن گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. لا تعلمون، لا حرف نفی ہو گیا، تعلمون جو ہے فعل مضارع ہو گیا، صلۃ الموصول بن گیا، ٹھیک صحیح. اس آیت کا بھی ترجمہ پہلے دیکھ لیں پھر آگے چلیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور ان لوگوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر ایام معدودہ، گنے ہوئے چند دن. قل آپ کہیے اتخذتم عند اللہ عہدن، کیا تم لوگوں نے لیا اللہ کے پاس کوئی عہد یا کوئی وعدہ اس کا. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، تو اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم لوگ کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم لوگ جانتے نہیں ہو. تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ دوزخ میں گئے بھی تو کچھ عرصے بعد وہاں سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ان کے اس عقیدے کی اس آیت میں تردید کی گئی ہے، اور اسے اللہ پر جھوٹ قرار دیا گیا. اللہ کا مطلب یہی ہے کہ دوسری طرف ہمارا بھی ہو بہو یہی عقیدہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے یہودیوں کا عقیدہ کیوں غلط ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنا عقیدہ سمجھ لیں. ہمارے عقیدے کی اصل بنیاد احادیث ہیں. ان میں ایک طویل حدیث آیت نمبر 79 جو ہے سورہ نمبر 17 کی تفسیر میں ابن کثیر میں منقول ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اجازت ملے گی، اور ہر مرتبہ آپ اپنے کچھ امتیوں کو دوزخ سے نکال کر لائیں گے. تیسری مرتبہ نکالنے کا فرمائیں گے اب تو وہاں پر وہی رہ گئے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے. اس حدیث میں ہدایت پر رہنمائی کے متعدد پہلو ہیں، لیکن 2 پہلو ہمارے مسئلے سے براہ راست متعلق ہیں. اول یہ کہ ہمارا عقیدہ بے بنیاد نہیں ہے بلکہ درست ہے. ثانیاً یہ کہ تمام مسلمانوں کو یہ رعایت نہیں ملے گی، بلکہ کچھ کو ملے گی، کچھ کو قرآن روک لے گا، اور کچھ کسی اور وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تو قرآن کن کو روک لے رہا ہوگا؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ حرام کر دی ہے، جنت میں نہیں داخل ہوں گے وہ لوگ. سب سے بڑی چیز کے اندر شرک کے بارے میں آتا ہے. تو یہودیوں کے عقیدے کی سند کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن تورات یا موسیٰ اسلام کے قول میں اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ شریعت موسوی نافذ تھی. اس کے بعد جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ مسلمان نہیں رہے بلکہ کافر ہو گئے، اس لیے وہ مذکورہ رعایت کے مستحق نہیں رہے، اور اب ان کا یہ عقیدہ باطل ہے. کیونکہ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے
جہنم میں اور پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے نکال لیے جائیں گے، کیونکہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں اپنے عقائد اور اپنے کفر کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ چلے اگلی آیت سن لیں۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بلا، یہ ہم نے پڑھا ہے حرف و ایجاب یا حرف و جواب کہا جاتا ہے اس کو، کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کیوں نہیں کے معنی میں تو بلا من کا سبا سے، من جو ہے وہ پھر ہاں اسم موصول، مگر یہ شرط کے اس میں آئے گا نا، اس لیے ہم اس کو اسم شرط کہیں گے اور پھر یہ مبتدا بھی ہو جائے گا۔ تو من کا سبا فعل ماضی ہے اور یہ پھر معلن مجزوم ہوگا کیونکہ فعل الشرط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سیئۃ جو ہے مفعول بہ ہے منصوب، و احاطت تو واو جو ہے یہ پھر عاطفہ ہو گیا، اور احاطت جو ہے یہ پھر مونس ہاں فعل ماضی ہے، مونس کا صیغہ آ رہا ہے، اور مونس کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہاں خطیتن جو ہے وہ مونس ہے، اس وجہ سے بہی جار مجرور ہے، متعلق ہو جائے گا فعل احاطہ کے، اور خطیتن فاعل ہو جائے گا اس کا مرفوع، اور پھر خطیئتہ جو ہے یہ پھر مضاف الیہ بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ فاعل ہے تو پھر اس کا مضاف اگر ہے تو پھر مضاف الیہ اس کا آگی ضمیر ہو جائے گی فاولئک۔ تو اب اگر ہم نے کہا تھا من شرطیہ ہے، تو اب یہ یہاں پہ جواب شرط آ جائے گا، فاولئک جو ہے وہ اسم اشارہ اور مبتدا بن جائے گا، اصحاب النار جو ہے وہ خبر ہوگی اس مبتدا کی، اور پھر معلن مجزوم جو جملہ جو بنا ہے ہمارا مبتدا اور خبر دونوں مل کے، کیونکہ یہ جواب شرط ہے تو اس لیے ہم کہیں گے اس کو معلن مجزوم ہے یہ۔ اور پھر اصحاب النار میں اصحاب جو ہے یہ مضاف ہے، النار جو ہے مضاف الیہ ہو گیا، ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا ہو گیا ضمیر، اور فیہا جار مجرور، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ یہ خالدون جو خبر مرفوع آ رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے، مبتدا کی، جی ہم فیہا خالدون لکھا ہوا نہیں ہے میرے پاس، نہیں حال اس طرح سے بنے گا بھی نہیں، کیونکہ اصحاب النار کی بات ہو رہی ہے، ان کا حال نہیں بتایا بلکہ ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہاں رہیں گے، اس حال میں ہوں گے، یہ ہم ترجمہ بھی نہیں کر رہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من کا سبا جس نے کمائی سیئت کوئی برائی، و احاطت بھی اور احاطہ کیا اس کا، خطیئتہ اس کی خطا نے احاطہ کیا، فاولئک تو وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد ہے اگلی آیت بھی، کیونکہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کو بھی ایک ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، والذین آمنوا و جو ہے وہ ہاں حرف و عطف ہو گیا، اور الذین جو ہے وہ اگین اسم موصول ہو گیا، آمنو صلۃ الموصول فعل ماضی ہے یہ، وعملوا واو اگین عطف والا ہے، حرف و عطف ہو گیا، تو عاملو جو ہے یہ پھر عطف ہوا آمنو پہ، تو اس لیے پھر یہ بھی صلۃ الموصول ہو گیا، اور الصالحات جو ہے یہ مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے، اور اس میں ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ واحد جمع یہ دونوں آ سکتے ہیں۔ اولئک جو ہے اس کو اشارہ ہے، اور اب یہ مبتدا بنے گا،
اس کا ہاں اصحاب جو ہے وہ خبر بن جائے گی، اصحاب الجنہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ہم فیہا خالدون بالکل وہی پچھلا والا ہے۔ تو اب اس کا بھی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ جو ایک نوٹ میرے پاس لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو ہم دیکھ لیں کہ سیئتن کے متعلق مفسرین نے مختلف رائے دی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کو نقل کیا ہے۔ ابن عباس کی رائے ہے کہ اس سے مراد کفر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے جس پر دوام ہو۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن سے پھر جہنم میں جانے والی، ہمیشہ رہنے والی بات ہے۔ والذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ نبی وقت پر ایمان لائے، اور عمل الصالحات سے مراد وہ اعمال ہیں جو ایسے افراد نے اپنے نبی اور رسول کی شریعت کے مطابق کیے۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی اللہ پر، آخرت پر اور انبیاء و رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا شمار والذین آمنوا میں نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے نیک اعمال عمل الصالحات شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی وقت ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہاں پہ یہ والا سلائیڈ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں جو تدبر و تدبر کے پوائنٹس ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مشرکوں کے دعووں کی تردید کی ہے کہ وہ عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر چند روز دوزخ میں رہنے کے بعد آخر کار وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں بھی شرک اور گناہ سے بچنا چاہیے، وگرنہ ہم جہنم کے مستحق ٹھہریں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان اور صالح اعمال سے متصف لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے عقیدے اور ایسے اعمال سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ایسا ایمان اور ایسے اعمال جو ہے وہ نصیب فرمائے جن سے ہم جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔